ने यही कहा है कि चूँकि हमारे हर तरफ से दरवाजे बंद हैं, कोई तरीके से रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम तहरीक चलाएं और तहरीक पुरअमन चलाएंगे और पूरे मुल्क में चलाएंगे। इस्लामाबाद में कॉल देने के बजाय बाकी पूरे मुल्क में होगा। साथ खान साहब ने यही कहा है कि जो तहरीक होगी वो मैं ख़ुद लीड करूँगा और खान साहब जो हिदायत है वो उमर अयूब खान साहब को देंगे। आज के बाद खान साहब ने जो आपसे बात की है, मीडिया से बात की है, उन्होंने ये कहा है कि मैं पीटीआई का पैटर्न इन चीफ हूँगा। सारे फैसले पहले भी खान साहब करते रहे, अभी भी खान साहब ही करते रहेंगे जब तक खान साहब बाहर नहीं निकलते। तो वो चेयरमैन तो मैं हूँ, लेकिन हमारे चेयरमैन और कायद पार्टी का और रहनुमा सब कुछ खान साहब ही थे, खान साहब ही है। और खान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीटीआई ने एक बार फिर सियासी बसात पर बड़ी चाल चल दी है और एहतजाज से पहले पार्टी में बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। अबानी पीटीआई ने खुद को पार्टी का पैटर्न इन चीफ मुकर्रर किया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को एहतजाजी तहरीक की क़यादत से रोका है और उन्हें सिर्फ सूबाई हुकूमत के मामलात पर तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत की। इसके साथ साथ अबानी पीटीआई ने कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को बड़ी जिम्मेदारी दी है और उन्हें एहतजाजी तहरीक की क़यादत सौंप दी है। दूसरी तरफ उमर अयूब की नाअहली के लिए स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस पर समाअत हो रही है। आज उमर अयूब की जानिब से स्पीकर को एक ख़त भी लिखा गया। उस खत में यह मुतालबा हुआ कि रेफरेंस की कानूनी और आइनी बुनियाद, मुसद्दिका, नकल और कार्रवाई का रिकॉर्ड फराहम किया जाए। नाअहली के रेफरेंस पर आइनी निकात आर्टिकल 62 और 63 के तहत रेफरेंस की कानूनी तौजीह भी दी जाए। अब ये सवाल उठता है कि पीटीआई में अचानक तब्दीलियों की वजह क्या है, और हम ये सवाल भी रखेंगे कि क्या ये सिर्फ एहतजाजी तहरीक की राह हमवार करने की तैयारी है या पीटीआई के अंदर नई सफबंदी का आगाज हो चुका है, और क्या उमर अयूब की क़यादत में पीटीआई की नई हिकमत अमली मौसर साबित होगी या सियासी मंजरनामे में नया मोड़ आ सकता है। इसी तमाम तर मामले पर हम बात करेंगे। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबका शुक्रिया। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये जिस तरह की तब्दीलियाँ की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, तो क्या ये हिकमत अमली कहना चाहिए, ये एक नई स्ट्रेटजी है पीटीआई की, या कोई और वजह हो सकती है? देखें, वो नाम बदल देने से उनका शौक़ भी पूरा हो रहा है। उनको हमेशा से चीफ मिनिस्टर पंजाब की कुर्सी अच्छी थी, तो बुज़दार के दौर में, चौधरी परवेज़ इलाही के दौर में वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे जाके बैठा करते थे। तो अब उन्हें फिर चीफ बनने का शौक़ आया तो पैटर्न इन चीफ हो गए। तो सरपरस्त आला और मुरब्बी कहते हैं उर्दू में, ये उनका सफ़र है। और उन्होंने पहले भी वही शॉट्स खेलते थे, अब भी वही खेल रहे हैं। फेल भी वही, नाकाम भी वही, जो 3 साल से होता आ रहा है। तो चले, ये एक अच्छी बात है कि एक सियासी लीडर अपने लोगों को कोई नया रास्ता तो दे रहे हैं ना, कि जी मैं पैटर्न इन चीफ हूँ। बानी आप कह लें, इमरान खान तो इमरान खान ही रहना है और वो पीटीआई है इमरान खान की, उनके अलावा तो कोई नहीं है इसका। तो उन्होंने अपने लोगों के लिए किया है। हाँ, उमर अयूब साहब का कड़ा इम्तिहान अब बहरहाल ज़रूर आ गया है कि वो कितनी दफ़ा हिदायत लेंगे, करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो कुछ पाकिस्तान की जंग के दौरान किया कि जी ना तो हमारे पास जहाज़ों में तेल है लड़ने के लिए और ना गोले हैं मारने के लिए, वो तो हम सब कुछ फारिग हो चुके हैं, अब वजाहतें देते फिर रहे हैं उसकी। मेरा मतलब ये था, मेरा मतलब वो था। 4 दिन 5 दिन, आपको पता है कि इमरान खान तो शहबाज शरीफ के एक फ़िक्रे पे चिढ़ गए थे, क्या मैं जंग कर दूँ इंडिया से। वो कह रहे थे कि वो होते तो 1 दिन में कर देते। तो जो कुछ उन्होंने किया वो तो हम 370 जो उन्होंने लगाया आर्टिकल मकबूजा कश्मीर पे और उसे अपनी यूनियन बनाया, तो वो तो हम सब देख चुके हैं कि वो कितने बहादुर थे और क्या क्या बहादुरियाँ करते रहे। तो उनका काम है कि अपने लीडर के लिए ही करें, लेकिन इमरान खान ने अच्छा किया है कि अब हर ज़िले में करेंगे। तो पहले तो अंदर खुद आलिया हमजा को ज़ीरो किया, जैसे मैं परसों भी कह रहा था, कल भी कह रहा था कि जो उसने अच्छी तंजीम साजी शुरू की पंजाब में, इलेक्शन लड़ने गई तो सलमान अकरम राजा साहब ने उसको हटा दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने वापस ले आए। तो इम्तिहान वही होगा कि पंजाब में पीटीआई की तंजीम क्या रिजल्ट देती है। सारे पंजाब में देखे ना, अली अमीन को जानबूझ के उन्होंने 2 मैसेजेस दिए हैं कि तुम नाकाम रहे हो उनकी नज़र में, और लिहाजा तुम सिर्फ अब गवर्नर्स करके दिखा दो, और ये चलाएंगे बाकी लोग तहरीक। तो इमरान खान साहब छोटी ईद से पहले कहते थे सारों को मिला के हम बड़ी तहरीक चलाएंगे, अब वो बकरा ईद के बाद बड़ी तहरीक खुद चलाने जा रहे हैं कि ले लें रास्ता सबसे। और आर्मी चीफ जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उनको बार बार बादशाह जंगल का करार दे रहे हैं। वज़ीर आज़म के लिए भी अलकाबात मौजूद हैं उनके पास असल में सियासत में है यही कि लोगों को ताने तशनी करें और इस किस्म की गेम करें। हमें यही देखना होगा कि उनकी अपनी तंजीम, इनकी जो तहरीक अब इमरान खान साहब खुद जेल से रन करेंगे वो कितनी तेज़ी से करेंगे। कल उनका एक अहम केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, और वो है सज़ा की मुअत्तली का, उनका और उनकी अहलिया का।
ان کی درخواست ہے اللہ کرے کہ ان کے وکیل اس دفعہ پھر سپریم کورٹ میں نہ پھنس جائیں. آپ کو یاد ہوگا عید سے پہلے یہ کیس لگا تھا, چھوٹی عید سے پہلے, تو ان کے وکیل نہیں آئے تھے اور سارا ملبہ پھر ڈال دیا عدالت پہ کہ جی وہ جج صاحب نے انتظار ہی نہیں کیا. اصل میں ان کو لوگوں کو عادت تھی کہ جج انتظار کرتے تھے, یہ پٹیشن تیار کرتے تھے. تو اب ان کے وکیل کو بھی کل ٹائم پہ آنا چاہیے اور پھر فیصلہ ہوگا نہیں ہوگا. چیزیں حالات ہم تو اس کو کریں گے نا جو چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اس میں ان کے لیے کوئی مجھے تو ریلیف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, بلکہ جو یہ تحریک چلا رہے ہیں اور جو یہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ان کے لیے اور مشکلات پیدا کرے گی گفتگو. جی ایاز صاحب, اب یہ نئی حکمت عملی آپ کے خیال میں کتنی مؤثر ہوگی؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ وہ اگر وہ خود کو پیٹرن ان چیف کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس پہ اعتراض کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے نام پہ پابندی لگائی, وہ اتنے نام مل گئے, کبھی بانی ہو گیا, کبھی قیدی 804 ہو گیا, اب انہوں نے نیا اپنے آپ کو نام دیا کہ جی پیٹرن ان چیف, اور اس پہ ہم بحث کرنے پہ مجبور ہیں. یہی ان کا مقصد ہے, کامیاب ہو گیا. مطلب وہ جو چاہ رہا ہوتا ہے جیل میں بیٹھا, وہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ ڈیبیٹ ہو, بات ہو, جب میں کچھ کروں تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, مطلب آج نہیں ہو رہی ہے, کل سے اس پہ, اور جب سے بیسیکلی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تب سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, مسلسل چل رہی ہے. اور یہی کامیابی ہوتی ہے کسی لیڈر کی جب وہ کچھ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بات کی جائے اس پہ. ایک چیز وہ جو کہا گیا تھا نا, وہ قومی اسمبلی میں جب کہا تھا عمران خان نے کہ کیا میں انڈیا پہ حملہ کر دوں, یہ اس وقت کی تقریر نہیں ہے جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا, یہ آرٹیکل 370 کے بعد کی ہے. وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جیسے اب انڈیا نے ہمارا پانی بند کرنا شروع کر دیا ہے تو یہ کوئی پرائم منسٹر کہہ دے کہ میں فوری حملہ کر دوں, یہ اس طرح کی سچویشن ہے. ظاہر ہے فوری تو حملہ نہیں کیا جا سکتا, اسی لیے ہم نے اپنے وفود بھی باہر بھیجے ہیں. بلاول صاحب بھی لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا یہ حرکت کر رہا ہے اور ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کچھ کرنے سے پہلے. ظاہر ہے یہ ایک بات ہوگی. اب وہ تحریک کی جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, جو باتیں ہو رہی ہیں, پیٹرن ان چیف بھی آپ کو اس تناظر میں لیں کہ جی اب میں چونکہ تحریک چلانے جا رہا ہوں تو اس کا پیٹرن ان چیف میں ہوں گا, کیونکہ میں نے فیصلہ کرنا ہے اور میں نے لیڈ کرنا ہے اس تحریک کو جیل میں بیٹھ کے, اس لیے میں پیٹرن ان چیف ہوں. یہ کلیئر کر لیں اپنے ذہنوں میں. دوسری بات یہ ہے کہ جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, جو کچھ باتیں اس حوالے سے ہو رہی ہیں کہ یہ ہم پرامن تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. جب وہ بات ہوتی ہے نا نیلسن مینڈیلا کی یا گاندھی کی, تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ تحریک تشدد والی نہیں ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واقعی اس طرح سے کرنی جا رہی ہے پی ٹی آئی, تو یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے اس حوالے سے کہ وہ باقی جو مرضی باتیں کرتے رہیں کہ اس ملک میں کوئی پرامن تحریک بھی چل سکتی ہے, اس کا رزلٹ آئے نہ آئے, کیونکہ ماضی میں ہم نے یہی دیکھا کہ تحریک جب تک پرتشدد نہیں ہوئی اس کا رزلٹ نہیں آیا. اور ایک چیز میں آخر میں اگر آپ اجازت دیں, نویز صاحب اس دن کہہ رہے تھے کہ وہ اہمیت نہیں ہوگی مولانا فضل الرحمان کی. حضور وہ محسن نقوی تو پہنچ گئے, انہوں نے تو ملاقات بھی کر لی, اور باقی بھی آپ دیکھیں ذرا عید کے بعد اور لوگ بھی جائیں گے ان کے پاس. مولانا کو ماحول بنانا آتا ہے, صحیح اپنی اہمیت بنا لیتے ہیں وہ, یہ ان کی کوالٹی. جی فیصل صاحب, تحریک خود وہ لیڈ کریں گے, اب ان کا یہ فیصلہ کیا فائدہ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ ظاہر ہے جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں وہ خود کو کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی پارٹی میں عہدہ لینا چاہیں, نام دینا چاہیں, خود کو دے سکتے ہیں, لیکن اس کا فائدہ بطور سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو ہوگا کیا؟ نہیں, بات یہ کہ آپ نے عمران خان کے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ اب اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھاؤ. اب اگر آپ کو عمران خان کی طاقت کا مظاہرہ دیکھنا ہے تو ان کے ہاتھ پیر تو کھولیں. یہ ہاتھ پیر کھولنے کے لیے مقصد یہ نہیں ان کو آپ جیل سے نکالیں. آپ یہ جو ابھی ضمنی الیکشن تھا یہ فیئر اینڈ کروا لیتے, فیئر اینڈ فری کروا لیتے. جو بھی دعویٰ تھا کہ حکومت کا گراف جو ہے وہ بڑھ گیا ہے اور تحریک انصاف بالکل ختم ہو گئی, تو اس اندازہ ہو جاتا. تحریک انصاف الیکشن پہ الزام لگا رہی ہے, غلط بیانی کر رہی ہوگی. جو پیپلز پارٹی الزامات لگا رہی ہے ان الزامات کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ تو حکومت کا پارٹ ہے, وہ تو اتحادی حکومت ہے, چاہے وزیر ہے یا نہیں ہے, اتحادی حکومت ہی ہے نا پیپلز پارٹی. وہ ان کے الزامات کو آپ کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ تو تحریک انصاف سے 2 قدم آگے بڑھ کے بات کر رہے ہیں. اگر عمران خان کی مقبولیت ختم ہو گئی ہے تو کروا لینا الیکشن,
ایک اندازہ ہو جاتا. یہ بہت آئیڈیل موقع تھا, یہ حکومت کے لیے بھی جو ہے نا ایک ٹیسٹ کیس ہو جاتا, اور کیا پتہ واقعی جو ہے وہ عمران خان کی مقبولیت ختم ہو گئی ہوتی, کیا پتہ واقعی عمران خان کی جو ہے وہ ضمانت, امیدوار کی ضمانت ضبط ہو جاتی, اور حکومت جو ہے وہ بہت وہاں کے جو ہے وہ غیر معمولی برتری حاصل کر لیتی. تو آپ اس کو فیئر فری الیکشن ہونے دیتے. ابھی پنجاب میں جو ہے بلدیاتی الیکشن کی بات ہو رہی ہے, کروا لیں بلدیاتی الیکشن فیئر اینڈ فری, اسلام آباد میں کروا لیں, معلوم چل جائے گا. لیکن اگر آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے کوئی اس عوام کی فیصلے کو, عوام کی قوت کو, عوام کی رائے کو ہم نے کوئی اہمیت ہی نہیں دینی, یا ان کی اجتماعی رائے کی ہماری نظر میں کوئی اوقات ہی نہیں ہے, تو پھر تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے نا, پھر کوئی بحث نہیں ہے. پھر کیا ہے, وہ تحریک ان کی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی, یہ سوال بھی ایک طریقے سے ایک غیر متعلقہ ہی سوال ہو جائے گا نا. جب یہ طے ہے, آپ کسی پارٹی سے پورا الیکشن چھین لیں اور اس کو بولیں کہ اس پارٹی میں اتنا دم نہیں ہے کہ اپنے لیڈر کو چھڑوا لے. اب یہ ہمارے پاس جو ہے کسی کی طاقت کو آزمانے کا معیار ہے, تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. ہاں بھائی, تحریک انصاف کے پاس اتنی سڑک اسٹریٹ پاور نہیں ہے کہ وہ طاقت کے زور کے اوپر جو ہے, جیسے لانڈی جیل میں انہوں نے دیوار کو دھکا دیا اور 200 قیدی بھاگ گئے, وہ دیوار کو دھکا دیں اور عمران خان کو نکال کے لے آئے. یہ ان کے پاس اگر طاقت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہاں سے ہو گیا کہ اس پارٹی کی جڑیں جو ہے وہ عوام میں نہیں ہیں. یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ وہ پارٹی جو ہے وہ اپنی مقبولیت جو ہے وہ کھو چکی ہے. آپ عوامی فیصلہ تسلیم نہیں کرتے, آپ صرف اس احتجاجی تحریک کو جو ہے احتجاجی تحریک سمجھتے ہیں جس میں فساد برپا ہو جائے, جس میں بلوا ہو جائے, جس میں آگ ہو, خون ہو, لاشیں ہوں, گولیاں چلنی ہوں. اگر کامیاب احتجاجی تحریک کا یہی معیار ہے تو پھر تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھ سکتے نا. آج کی دنیا میں اگر ہم نے یہ معیار رکھا ہوا ہے کہ طاقت کس کے پاس ہے, طاقت کی بنیاد پہ اگر فیصلے کرنے, تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس ریاست کی طاقت عمران خان سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے. اور جو عوام کی طاقت ہے, جس کو یہ طاقت سمجھتے ہیں, جس کو یہ مسل سمجھتے ہیں, وہ نہیں دکھا سکتے اس کے سامنے. تو ٹھیک ہے, ہاں عوام اپنے مسل کہاں دکھا سکتے ہیں, ووٹ کے ذریعے دکھا سکتے ہیں. عوام اپنے مسل کہاں کر سکتے ہیں, وہ جو ہے وہ جلسے جلوس کے ذریعے دکھا سکتے ہیں. وہ آپ دکھانے نہیں دیتے, ووٹ کو آپ تسلیم نہیں کرتے, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ان میں دم ہی نہیں ہے, یہ چھڑوا لیں اگر ان میں دم ہے, ان کی تحریک ناکام ہو جاتی ہے. تو ہاں باقی یار, یہ تو اگر یہ کامیابی کا معیار ہے تو واقعی ناکام ہو جاتی ہے. پھر تو ٹھیک ہے, آپ جیت گئے, 100% جیت گئے. یہ جو کہتے ہیں نا انعام آپ کا ہوا. صحیح ہے نوید صاحب, یہ انعام آپ کا ہوا پھر. جی بنیادی سوال کیا اسٹریٹجی ہے؟ اچھا دیکھیں خان صاحب, میں سب سے پہلے میرے خیال میں اس دن ٹھیک طریقے سے کہہ نہیں پایا تھا. میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ مولانا صاحب کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. میں نے کہا مولانا صاحب کے تھریٹ کو اہمیت نہیں دینی چاہیے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ گیو اینڈ ٹیک کر کے وہ بیٹھ جاتے ہیں. یہی ہم نے دیکھا ہے یہ پچھلے 2-2.5 سال میں جو کچھ بھی معاملات ہوئے, تو وہ گیو اینڈ ٹیک کی سیاست. تو گورنمنٹ اس کو اس طرح سے سنجیدہ نہیں لے گی کہ جی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم نے منا لینا ہے مولانا صاحب کو, انہوں نے کچھ دینا دلانا ہے اور وہ بیٹھ جائیں گے. تو بات بیسیکلی میں یہ کرنا چاہ رہا تھا. اچھا جہاں تک بات یہ ہے پی ٹی آئی کی, تو دعا دیکھیں پی ٹی آئی کے لیے تو زمین تنگ کی گئی ہے. آپ نے جس طرح سے پی ٹی آئی سے الیکشن سمبل چھینا, پھر اس کے باوجود الیکشن جیتی, آپ نے الیکشن اس سے چھین لیا. میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں تو ویسے کوئی بھی الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا, لیکن جس طریقے سے یہ الیکشن چرایا گیا اور جس طرح سے چھینا گیا, چرایا بھی نہیں, یہ تو یعنی دن دہاڑے کی ایک جو ہے وہ واردات تھی کہ جس طرح سے چھینا گیا, یہ بھی اس کی نظیر بھی پاکستان کی الیکٹورل سیاست میں میرے خیال میں نہیں ملتی. اچھا اس کے بعد آپ نے ابھی جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, یہ بیسیکلی ایک دہکتا انگارہ ہے. آپ دیکھیں نا اس دن عمران خان صاحب نے جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو کے یہ بات کی نا کہ جو پریشر نہیں لے سکتا تو وہ پارٹی چھوڑ دے. تو اس سے کیا مراد ہے کہ جو لوگ ابھی پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں باہر, یعنی آپ نے ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ تو سب کوئی جیلوں میں ڈال دیے, کوئی تتر بتر کر دیے, کئیوں سے جو ہے آپ نے نئی پارٹیاں بنوا لی. یہ اس وقت جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ جو باہر آپ کے پاس ہے, ان کے اوپر ان کے لیے جس طرح سے زمین تنگ کی گئی ہے, تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے. یہ ایک دہکتا انگارہ ہے, اور یہ جو لے کے چل رہے ہیں میرے خیال میں جس طرح کا ریاستی جبر پی ٹی آئی کے اوپر ہوا,
میں نہیں سمجھتا کہ کسی پارٹی کو, ہو سکتا ہے کچھ لوگ اختلاف کریں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اتنا ریاستی جبر کسی, اور اس میں کوئی ریلنٹلیس ہے, اس میں کوئی جو ہے وہ چھوٹ نہیں دی جا رہی. یعنی جس طرح کے مقدمات بنے, جس طرح سے جو کچھ کیا, پھر ایک عمران خان صاحب کے دور میں آپ سب یہی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے یہ مارچ کرتے رہے, یہی مولانا صاحب کرتے رہے, یہی شہباز شریف صاحب کرتے رہے, لیکن پی ٹی آئی کو نہیں کرنے دینا. ایک آئینی حق ہے کہ اب وہ احتجاج کریں, آپ نے احتجاج نہیں کرنے دینا. تو ایشو یہ ہے کہ جو ان کی تحریک کا جو نتیجہ نکلے گا وہ تو ہمارے سامنے ہے. جس طرح سے پہلے انہوں نے جس طرح سے تحریکیں چلائیں اور جس طرح سے پروٹیسٹ کیے اور جس طرح سے ریاستی جبر ان کے اوپر کر کے, کریک ڈاؤن کر کے, لوگ ان کے مار کے جو ہے ان کو وہ ختم کیا گیا. تو ایسا ہی میرے خیال میں ابھی بھی کوئی اسی طرح کا کوئی, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاطر خواہ یہ چیلنج کریٹ کر پائیں گے گورنمنٹ کے پاس, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ہے طاقت ریاست کی اور وہ ان بیساکھیوں کی جن بیساکھیوں کے سہارے وہ چل کے آئے ہیں. لیکن ایک بات میں دعا یہاں پہ یہ کر دوں کہ اگر پی ٹی آئی کو صرف ان کا ڈیموکریٹک رائٹ استعمال کرنے دیا جائے, صرف ان کو پروٹیسٹ کرنے دیا جائے, تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. سب کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ ہے. عوام صرف اس طرح سے نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ جو ہے وہ اکانومی کو کہاں سے کہاں لے گئی, لیکن اندر لوگوں کے اندر ایک فرسٹریشن موجود تھی. تو ابھی بھی نوجوان جو ہے اس کے اندر فرسٹریشن موجود ہے, اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ جبر سے اس کو بہت عرصے تک جو ہے وہ اس کی آواز کو دبا نہیں سکتے. تو وہ یعنی پروٹیسٹ کر پائے نہ کر پائے, لیکن آپ اس کو آزادی دیں گے, پروٹیسٹ کرنے کی آزادی دیں گے, تو پھر آپ دیکھ لیں گے وہ کیسا پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور نوید صاحب ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے, آپ پروٹیسٹ کی اجازت دینے کی بات کریں. اب کسی نے 9 مئی بھی نہیں کیا ہوا نا, اصل میں یہاں پہ کسی سیاسی جماعت نے فوج پہ حملے نہیں کیے ہوئے. فرق تو ہے, ریاست سے لڑائی ہے تو جواب بھی ادھر سے ہے نا. یہاں پہ آپ ڈیموکریٹک پیور ڈیموکریٹک پارٹیوں کی بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کو زیادہ فعال بنانے کے لیے اب ظاہر ہے ایک نئی اسٹریٹجی بنائی, انہوں نے اپنا پیٹرن چیف بنایا, عمر ایوب کو قیادت دی ہے کہ وہ سارا دیکھیں گے سارا. تو اس سلسلے میں جو صوبوں میں ہے, صوبوں میں بھی پارٹی کو متحرک کیا گیا, جو ان کو اندر بریفنگ دی گئی ہے, جو پہلے بریفنگ دی جاتی تھی اس سے ہٹ کے جو بریفنگ دی گئی ہے, جو اصل حقائق بتائے گئے ہیں کہ لوگ کس طرح ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جس طرح آتے تھے پہلے جو لوگ ڈرتے تھے. آپ دیکھیں پورے پنجاب میں ان علاقوں میں گئے ہیں, عالیہ حمزہ گئی ہے, جا کے اس نے سب کو ایکٹیو کیا اور جلسے کے لیے جلوس احتجاج کے لیے تیار کیا. پہلے لوگوں کو ہوتا تھا کہ دوبارہ گرفتار کر لیا جائے گا, ڈر ہوتا تھا, لیکن اب لوگ پھر دوبارہ ایک دفعہ متحرک ہوئے ہیں. اگرچہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں بڑی دیہی علاقوں میں بڑی سپورٹ حاصل ہے لوگوں کی, اب یہ وہ ہے, ہم نے لون دیے, لیکن لوگ پھر بھی اسی طرح دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ زیادہ تر وہ اس طرح سپورٹ نہیں کرے گورنمنٹ کو, وہ احتجاج ہی کریں گے, یا جس طرح بھی کریں گے, جس طرح بھی دبل لفظوں میں کریں, جس طرح بھی کریں, گھر میں رہ کے کریں, لیکن احتجاج وہ لازمی کریں گے. وہ گورنمنٹ کو اس طرح وہ سکسیس نہیں ہوئی کہ جی گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ جی ہم نے کر لیا یہ سارا. یہ سچویشن جو ہے وہ اسی جو کی تم گورنمنٹ کے اگینسٹ ہے. تو گورنمنٹ کو دیکھ لیں گے, اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کرنا ہے, کیونکہ اب گورنمنٹ انہوں نے پی ٹی آئی نے بنایا کہ لانگ ٹرم جو ہے پروٹیسٹ کیا جائے, کہ چاہے پروٹیسٹ کو پرامن رکھا جائے, جیسے بھی رکھا جائے. تو ایک اسٹریٹجی نہیں بنا کے اس کو پورے ملک میں ایک دفعہ کر رہے ہیں, تاکہ ملک میں پورے کر کے اس کو گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیا جائے. ظاہر ہے جب پروٹیسٹ کا نام لیتے تو عید کے بعد گورنمنٹ کے لیے ایک وہ شروع ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ کے لیے یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس پر الرٹ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کے یہ نہ ہو کہ اس طرح ان کو ٹف ٹائم ملے. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کی جو اب نئی اسٹریٹجی ہے, نئے جو سارے جو ہے لیڈرشپ جو انہوں نے کھڑی کی ہے صوبوں میں, ضلعوں میں اور دیہاتوں میں, یہ ساری یہ ایک دفعہ اس کو پتہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ وہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ ایک بہت بخلا جائے گی, لیکن یہ گورنمنٹ کو ایک دفعہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی جو اسٹریٹ پاور ہے وہ پی ٹی آئی کے ہاتھوں میں ہے. تو وہ یہ اب ظاہر ہے, اب دیکھ لیں گورنمنٹ کتنی کامیاب ہوتی. گورنمنٹ نے اپنی اسٹریٹجی تو چلی ہے کہ جی ڈیولپمنٹ کی سکیمز وغیرہ یہ جو سارے, لیکن اس کے باوجود بھی جو پی ٹی آئی کا دیکھنے میں آ رہا ہے جو ریئلٹی میں, تو وہ ڈفرینس دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں نظر آ رہا. ٹھیک ہے جی, آپ کو پوائنٹ
नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सिफारती मिशन जारी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बिलावल भुट्टो ने एक तजवीज़ दी है, हम इस पर बात करेंगे कि ये तजवीज़ कितनी काबिल अमल है, ब्रेक के बाद। Ultimately, the fact of the matter is, above and beyond this accusation and counter-accusation and this finger-pointing, what actually will be more effective would be if Pakistan and India were to work together to combat terrorism. I am completely confident that if ISI and RAW sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. At the moment, Pakistan is willing to put all cards on the table. We're saying, let's talk about terrorism, let's talk about Kashmir, let's talk about water, let's make peace. नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत न सिर्फ जनूबी एशिया में बल्कि आलमी सतह पर दहशत गर्दी, खून रेजी और बद अमनी की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुका है। ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये एक तल्ख हकीकत है जिसको सबूतों, वाक़यात और एतराफ़ात की रोशनी में पेश किया गया है। PTV वर्ल्ड की जानिब से टेरर बाय डिज़ाइन के नाम से एक दस्तावेजी फिल्म बनाई गई है, जिसमें न सिर्फ भारतीय खुफिया इदारों के कलअदम BLA से गठजोड़ को बेनकाब किया गया है, बल्कि मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे, अजीत डोवल की खुली धमकियों, कुलभूषण जाधव जैसे दहशतगर्द नेटवर्क का चेहरा भी दुनिया को दिखाया गया है। दूसरी तरफ भारत के खिलाफ पाकिस्तान की सिफारती जंग भी जारी है। बिलावल भुट्टो की क़यादत में भारतीय जारियत और इश्तियाल अंगेज़ी को मुख्तलिफ आलमी फोरम पर पेश किया जा रहा है, मगर इस दौरान बिलावल भुट्टो की तरफ से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक नई और अहम तजवीज़ सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि ISI और RAW मिलकर दहशतगर्दों के खिलाफ काम करें तो दोनों मुल्कों में दहशतगर्दी में नुमाया कमी आ सकती है। हमारा ये सवाल नवीद साहब आपसे स्टार्ट करी हूँ, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तजवीज़ दी है, ये कितनी काबिल अमल है खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए? अच्छा दुआ देखें, मेरे ख्याल में ये एक अनप्रेसिडेंटेड तजवीज़ थी कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी RAW जो है, ये मिल के अगर काम करें तो दहशतगर्दी में नुमाया कमी हो सकती है। ये ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो जरदारी का, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और इसमें यानी अगर देखा जाए तो ये अगर ये किया जाए तो मेरे ख्याल में बिल्कुल दहशतगर्दी में एक नुमाया कमी हो सकती है, क्योंकि RAW जो है वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। और ये अभी से नहीं है, ये 2020 में जो है ये अजीत डोल और नरेंद्र मोदी के बीच में एक मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि हमने अपने क्रिटिक, जो गवर्नमेंट के क्रिटिक हैं, नकाद हैं और जो डिट्रैक्टर हैं, उनको जो है चुन चुन के मारना है, उनकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करनी है दुनिया में कहीं पे भी हो। और फिर हमने देख लिया जो कनाडा में जिस तरह से हुआ, हमने देख लिया जो अमेरिका में हुआ, और हमने देख लिया जो पाकिस्तान में हुआ। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही बात वहां पे भी की कि RAW ने जो है वो डिफंक्ट कलअदम तंजीमों को हायर किया पाकिस्तान में सिख एक्टिविस्ट को उनकी टारगेट किलिंग में जी। तो RAW खुद जो है वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। और सो मच सो आप ये देखें कि अमेरिका का जो रिलीजियस फ्रीडम का जो कमीशन है, उसने तो RAW के ऊपर पाबंदियों की बात की है कि ये RAW जो है ये दंदनाती फिरती है दुनिया में, जो है अब जो मोदी सरकार के जो क्रिटिक है, नकाद हैं, उनको जो है वो चुन चुन के मार रही है। तो ये ठीक है, तजवीज बहुत अच्छी है, लेकिन कभी मोदी इस तरफ नहीं जाएगा, कभी इंडियन गवर्नमेंट इस तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि मोदी ने टेररिज्म को जो है वो एज ए पॉलिटिकल टूल इस्तेमाल किया है और कर रहा है कि वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए वो टेररिज्म को यूज करता है। और आप देख लें कि यानी जो भी मेजर अटैक होते हैं, उड़ी होता है या जो पुलवामा होता है, पहलगाम होता है, वो मोदी के दौर में हो रहे हैं। क्यों? वो उनको पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल करता है। आमिर साहब, अब आपके ख्याल में ये तजवीज़ कितनी काबिल अमल है? देखें, ये तजवीज़ पाकिस्तान की उस तजवीज़ के साथ मिली हुई है। आप ये समझें कि जब हमने कहा था पहलगाम पे इंटरनेशनल इंक्वायरी करा लें, बिलावल भुट्टो जरदारी उसको लेके चल रहे हैं बात को कि भाई देखें, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, सारी दुनिया में राह की दहशतगर्दी साबित हो चुकी है। ये दुनिया को बताया गया एक्चुअली कि हम इस हद तक भी तैयार हैं कि हम हॉस्टाइल जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी कर रही है, पाकिस्तान तो है ही उसका विक्टिम। दुनिया अब मानने पे मजबूर हुई है कि हमारे यहाँ भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, हर जगह पे, कनाडा में वो अभी तक जो कुछ सिचुएशन राह के बारे में आ चुकी भी है, हमने बिल्कुल ठीक
UN میں بیٹھ کے یہ بات کی ہے کہ ہم تو پیس کے لیے آئے ہیں, ہم تو جاریت کے لیے آئے نہیں ہیں, ہم تو جامع مذاکرات چاہتے ہیں انڈیا سے. تو اگلا پورشن اس کا یہ بتا دیا کہ جی آ جائیں آپ. راہ کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں کہ دہشت گردی بلوچستان دہک رہا ہے, یہ افغانستان میں بیٹھ کے جو کچھ یہ کرتے رہے, انہوں نے ایک زمانے میں پتہ نہیں کتنے کونسولیٹ بنا لیے ہوئے تھے پورے بارڈر پہ ہمارے, اور یہ ساری حرکتیں کرتے تھے وہاں بیٹھ کے, وہ سارے وینش ہوئے. اب یہ نئے سرے سے دوبارہ انہوں نے پراکسیز اپنی BLA TTP ان سب کو یوز کرنا شروع کیا پاکستان کے اندر دھماکوں میں. میرے خیال میں اس سے اچھی تجویز ہو نہیں سکتی کہ دنیا کہے گی کہ ہاں جی اب بتاؤ تم, جیسے پاکستان نے پہلگام پہ آفر کی اس طرح یہاں پہ کی. پاکستان تو بالکل کرسٹل کلیئر بات کرنا چاہ رہا ہے نا کہ کلبھوشن یادیو ہمارے پاس موجود ہے, وہاں پہ عالمی عدالت انصاف میں انڈیا گیا ہوا ہے, وہاں سے ہم ہر جگہ پہ جا رہے ہیں, ہر جگہ پہ بتا رہے ہیں. اب وہ واشنگٹن چلے گئے ہیں نیو یارک سے بلاول, وہاں پہ انڈین وفد بھی آیا ہوا ہے. یہ ایک اچھا دونوں ملکوں کا موازنہ ملے گا دنیا کو کہ ہم نے سارے P5 کو بھی اور باقی 10 اور جتنے لوگوں سے وہاں نیو یارک میں ملا جا سکتا تھا, بلاول اور پاکستان کا جتنا سارا وفد ہے گیا ہے, ملا ہے. میرے خیال میں یہ ایک اچھی شروعات ہوئی ہیں جنگ جیتنے کے بعد کہ ہم جیتے بھی ہیں اور ہم پھر بھی امن کے دائی ہیں. ایسے موقع پہ یہ بہت ضروری تھا کہ دنیا کو ایک کلیئر میسج جاتا, اور اس کے بعد اب وہ واشنگٹن چلے گئے. صحیح جی, کوئکلی ناظرین بریک سے واپس آتے ہیں, اس کو کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک ناظرین. ایاز صاحب, اب یہ دہشت گردی کا خاتمہ ممکن, اور خاص طور پر جس طرح پاکستان کی سفارتکاری جاری ہے اور بلاول بھٹو نے یہ تجویز دی ہے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کتنی قابل عمل ہے؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ را اور ISI کے 2 ایکس چیف مل کے کتاب لکھ سکتے ہیں, تو یہ مل کے کام کیوں نہیں کر سکتے, تو سوال ہے. لیکن ظاہر ہے را کو تو یہ سوٹ نہیں کرتا, اور بالکل ٹھیک بات ہے کہ بلاول کی ایک تو پرفارمنس کی تعریف کرنی پڑے گی. اور ششی تھرور, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, مجھے بڑا مایوس کیا اس شخص نے, اور اب اور زیادہ مایوس کر رہا ہے وہ جب سے وہ دورے پہ نکلا ہوا ہے, اسپیشلی جو کولمبیا میں کیا اس نے جا کے. بلاول بڑا اچھا کھیل رہے ہیں, اور بالکل ظاہر ہے یہ ہماری جو اسٹیٹ کی ایک پالیسی ہے, یہ ہم نے مذاکرات کی, ان کو اس کی تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی, وہ نہیں قبول کر سکتے, ظاہر ہے ان کے پاس ثبوت نہیں تھے. اگر ہوتے تو پھر اس کے بعد تو آپ کو اندازہ نہیں ہے اس وقت, اسپیشلی امریکہ اور رشیا بھی اس طرح سے نہ کرتے جو انہوں نے کیا. رشیا بھی غیر جانبدار نظر آ رہا ہے, بلکہ مجھے تو ٹلٹ نظر آ رہا ہے رشیا کا پاکستان کی طرف. تو یہ اسی طرح کی ایک پیشکش ہے کہ جی ہم تو یہاں تک تیار ہیں, یہ انڈیا بھاگ رہا ہے. اب را کا نام لینا اور ISI کے ساتھ لینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو امریکہ, برطانیہ, کینیڈا, آسٹریلیا جو مصیبت پہ پڑے ہوئے را کی وجہ سے تنگ آئے ہوئے ہیں کہ جس طرح سے وہاں حرکتیں کی ہیں را نے, یہ ان کو بھی ایک میسج ہے کہ دیکھو اس طرح کی دہشت گرد تنظیم جو تمہارے ملکوں میں بھی کرا رہی ہے, ہم تو اس تک سے کہتے ہیں کہ یار آؤ مل کے کام کر لیں دہشت گردی کے خلاف, لیکن ظاہر ہے یہ تجویز قابل عمل نہیں ہے. ٹھیک جی, الیاس صاحب دیکھیں جی, بلاول بھٹو نے ایک بڑا زبردست اس طرح کی یہ دنیا میں بتایا کہ پاکستان کی ایک اچھی ترجمانی کی سفارتکاری جو کی گئی, اس کی جتنی تعریف کی جائے بہتر ہے. اور جو انڈیا کو ایک بتایا ہے, اس میں ثابت کیا ہے انہوں نے یہ بات کیا ہے کہ ISI اور را اکٹھے مل کے کریں, تو ظاہر پاکستان تو دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے, تو پاکستان کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن را کو اس میں مسئلہ آ جاتا ہے, کیونکہ را نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں کرتے رہے, تو ظاہر ہے را اس مسئلے میں بھارت ایک دفعہ پھر اس مسئلے پر بھاگے گا کہ وہ اس میں پکڑا جاتا ہے, کیونکہ اس میں ساری چیزیں ساری جو ملوث ہے ان کے اپنے ملک میں یہ لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جی ہمیں اب ان چیزوں سے باز آنا چاہیے, کیونکہ اب سب کے سامنے کھل کے سامنے آ گئے. تو ظاہر ہے یہ ایک بڑی اچھی موو تھی, اور اس موو پر بھارت کو ایک دفعہ پھر منہ کی کھانی پڑی, کیونکہ نہ بھارت پہلے مذاکرات پر آتا ہے, نہ بھارت اب آ کے اس بات پر بھی آئے گا کہ جی بیٹھ کے اکٹھے بیٹھ کے بات چیت کی جائے کہ دہشت گردی کے معاملے. تو ظاہر ہے سکور انہی کا نکلتا سب سے زیادہ, جو بھی کر رہے ہیں پراکسی وار کر رہے ہیں پاکستان میں بھی, جو بھی کر رہے ہیں اب بھی ریسنٹ بھی کر رہے ہیں, تو جس کا پاکستان نے پکڑ لیا, پاکستان کے پاس ثبوت ہے, تو وہ کس منہ سے آ کے بیٹھیں گے. تو ظاہر ہے یہ ایک اچھی بات تھی, ایک بات کہی ہے, اگرچہ بھارت نہیں بیٹھنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایک سامنے سب کے کلیئر ہو گیا ہے کہ بھارت دہشت گرد ملک ہے اور دہشت گردی میں ملوث ہے. تو ان کے جو پرائم منسٹر ہے وہ نان سیریس قسم کا ایکٹر ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کر کے اپنے ملک کو جس نے کہاں سے کہاں لے کے آ گیا ہے,
اور نقصان پہنچایا ہے، لوگوں نے اپنے آپ کو سارا ڈسٹرب، چھوٹی سی بات سے یعنی کہ اپنے ساری اپنی اکانومی کو بھی ڈسٹرب کرنے میں لگا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس موقع پر بہتر پاکستان نے پرفارمنس دی ہے۔ صحیح جی، دعا وہ کسائی نہیں مل رہا عید پہ، کوئی نریندر مودی سے بات ہو سکتی ہے؟ یہ آپ کی بات فیصل صاحب کرا سکتے ہیں؟ فیصلہ حلال نہیں ہوئے گا؟ ہاں نہیں کرتے، گوشت خراب کر دے گا، صحیح بات، پھر انکار ہی خراب کر دے اس کو، کاٹ اس کو، وہ وہاں کا بھی جعلی کسائی ہے۔ اچھا جعلی کسائی ہے، ویسے ہوتے نا طور طریقے نہیں آتے کسائی ہونے کے، مسلمانوں پہ تو وہ کسائی ہی بنا تھا، پروفیشنل کسائی نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بلاول صاحب ہیں ایک پاکستانی سرکاری وفد کی جو ہے وہ سربراہی کر رہے ہیں۔ بلاول صاحب کی تجویز یہ ان کی ذاتی نہیں، یہ حکومت پاکستان کی تجویز ہی اس کو جو ہے بھارت کو سمجھنا چاہیے، اور بھارت اگر چاہتا ہے کہ وہ اس کے امن ہو جائے، اور پاکستان میں وہ دہشت گردی کر کے اس کو کچھ حاصل بھی نہیں ہو رہا، اگر اس کو اپنی قوم سے محبت ہے بھارت کو، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس تجویز پہ عمل کر لے، کیونکہ اس نے بات تو دیکھ لی کہ بھائی لڑکے تو اس کو کچھ مل نہیں سکتا، بہت پٹتا ہے، لڑنے کا شوق تھا، وہ اس کا شوق بھی جو پاکستان نے جو ہے نا وہ 4-6 گھنٹے کے اندر جو ہے نا پورا کر دیا دبک۔